लिए और हर तरह की बदी से मुझे महफूज रखे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फ्रेंड्स, आज कलामे खुदा के अंदर मेरे साथ निकाले दानियल नबी की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कलामे खुदा में से दानियल नबी की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कलामे खुदा में लिखा है, तब दानियल ने मालूम किया कि उस नुश्ता पर दस्तखत हो गए, अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। कलामे खुदा के वसीला से हम सब पर बरकत ठहरे। सब बोलेंगे आमीन। आज हमने कलामे मुकद्दस के अंदर पढ़ा और सुना कि दानियल नबी के दौर के अंदर जब बादशाह ने इस हुक्म को जारी किया कि 30 दिन तक कोई शख्स अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, बल्कि मेरे कायद और कवानीन के मुताबिक जो मैंने हुक्म दिया है वो मेरे माबूद की प्रस्तिश करेगा, वो मेरी प्रस्तिश करेगा। जब दानियल को इस बात का पता चला कि इस बात पर दस्तखत हो चुके हैं, सिग्नेचर हो चुके हैं और अब कोई भी शख्स अपने माबूद की इबादत नहीं कर सकता, तो दानियल ने क्या किया? हस्बे मामूल यानी कि हर रोज जैसा वो करता था वैसा ही उसने अपनी आदत के मुताबिक, अपने कायदे के मुताबिक दिन में 3 मरतबा यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर तो दुआ करने लगा। हम लोगों के ऊपर जब कभी ऐसी कोई मुसीबत आती है, हम क्या करते हैं? अपना घर बार, अपनी जगह छोड़ देते हैं और जगह छोड़ने का नतीजा ये होता है कि खुदावंद हमसे दूर हो जाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर है। शर्त ये है कि आप खुदावंद को अपने साथ कैसा रखते हैं। दानियल ने जब ये मालूम कर लिया कि मैं अगर अपने खुदा की वर्शिप नहीं करूंगा तो मैं गुनाहगार ठहरूंगा, और उसने बादशाह की, उसकी सिग्नेचर की और उस ओहदे की परवाह किए बगैर क्या किया? उसने हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा दुआ करना शुरू की और शुक्रगुजारी की। हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, हमारे होठों से वो बातें नहीं निकलती जो खुदावंद की मोहब्बत को जाहिर कर सके। जब हम खुदावंद के हुजूर वर्शिप करते हैं तो मोस्टली हमारी जुबान खुलती नहीं है, हमारी आवाज हमारे हलक से बाहर नहीं आती, लेकिन दानियल ने अपनी मौत की परवाह किए बगैर खुदावंद की शुक्रगुजारी की और दुआ करना शुरू की। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। लेकिन अगर आपको दानियल की तरह मालूम हो जाए कि मेरी जिंदगी के अंदर मुसीबत आने वाली है, मुझे खुदावंद के नाम से सताया जाने वाला है, तो आपको अपनी जिंदगी का हाथा जो है वो खुदावंद की हुजूरी में और बेहतर करना चाहिए। अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके तो खुदावंद के हुजूर दुआ करनी चाहिए, ना कि हालात और वाकयात से हमें रुख मोड़ कर तो अपना रास्ता बदल देना चाहिए। खुदावंद ने कहा कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। दानियल खुदावंद के नजदीक आया, उसने पूरा 1 महीना हस्बे मामूल अपने दरवाजे को बंद किया और अपनी खिड़की को खोलकर दुआ की और शुक्रगुजारी की। उसने कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक है, जिसने मुझे बाबल की जमीन के ऊपर भी एक आला ओहदे पर फाइज किया और उसने मुझे ये जोर बख्शा कि मैं इस कौम के अंदर भी
اس کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے حضور دعا کے باکور کو اٹھاتا ہوں، اور وہی خدا جس کی میں 3 مرتبہ دن میں عبادت کرتا ہوں وہی مجھے بچائے گا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا، بھوکے شیروں کے آگے مجھے پھینک دیا جائے گا، لیکن وہ ہر روز اس بات کی دعا کرتا کہ خداوند جب میں پکڑا جاؤں تیری عبادت کرتے ہوئے تو شیروں کے منہ بند کر دینا۔ اس کوٹڑی کو جس کے اندر میں ڈالا جاؤں اس کے اندر تو میرا محافظ اور میرا نگہبان ہونا، کیونکہ تو نے فرمایا ہے موسیٰ کی معرفت کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گی اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، اور تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کی انجام کو دیکھے گا۔ خداوند جن شریروں نے میری بابت مجھ سے جیلس ہو کر خداوند اس حکم کو صادر کیا ہے، خداوند ان شریروں کے منہ بند کرنے کی قدرت تیرے پاس ہے۔ تو مجھے چھڑانے اور مجھے بچانے والا خدا ہے۔ میری آنکھیں خداوند تیری قدرت کو دیکھیں گی۔ خداوند اپنی قدرت ان لوگوں کے اندر ظاہر کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ یہاں پر دانیل 30 دن تک گھبرایا نہیں، وہ ڈرا نہیں، وہ ہراساں نہیں ہوا، بلکہ اس نے حسب معمول اپنی عبادت کو اور اپنی شکر گزاری کی دعاؤں کو جاری اور ساری رکھا۔ کیا میں اور آپ ہر مشکل کے اندر، ہر مصیبت کے اندر خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی مصیبت کے اندر خداوند پر بڑبڑاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، جس نے مجھے بچایا نہیں، جس نے مجھے چھڑایا نہیں۔ کمی ہمیشہ انسان کے اندر ہوتی ہے، خداوند کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ خداوند لازوال خدا ہے، وہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ اگر اس کے کہنے سے آسمان اور زمین نہیں ٹل گیا، اس کے کہنے سے سمندر کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت اور ہماری ریاضت کے اندر، ہماری شکر گزاری کے اندر کمی ہے۔ ہم اس لائق خدا کی عبادت نہیں کرتے جس میں شیروں کے منہ بند ہو سکے۔ صدرک مصر کی طرح، عبدالنجو کی طرح ہماری عبادت اور ہماری ریاضت کے اندر وہ مزہ نہیں ہے کہ وہ بھٹی کے اندر ڈالے جانے کے باوجود بھی چھڑائے جا سکے اور بچائے جا سکے۔ ہم سارا دن اپنی ہی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں، ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے کہ ہم 3 مرتبہ دن میں جھک کر اس کے حضور شکر گزاری کر سکیں۔ میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ بچے، نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس پورشن کو یہاں پر دانیل کہتا ہے کہ وہ 30 دن تک شکر گزاری کرتا رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہماری عبادت کا اختتام ہوتا ہے، ہم کلام سننے کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن شکر گزاری اور دعا کرنے کے وقت میں ہم خدا کی حضوری میں کھڑے نہیں ہوتے۔ اور دانیل کو شیروں کی ماند میں سے کلام نے نہیں بلکہ اس کی دعا نے اور اس کی شکر گزاری نے بچا لیا تھا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر شکر گزاری ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر دعا کا لیول ہے، تو آپ شیروں کی ماند سے نکل سکتے ہیں، آپ غربت سے نکل سکتے ہیں، آپ بیماری سے نکل سکتے ہیں، آپ لاچاری سے نکل سکتے ہیں، اور اپنی دل کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند کی حضوری میں آؤ۔ اس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ اپنی تمام فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ فکروں کی کثرت جب میرے دل کو آ دباتی ہے تو تیرا کلام مجھے تسلی دیتا ہے۔ دانیل کو خداوند کے کلام نے تسلی دی۔ فکروں کی کثرت اس کے اندر ضرور تھی کہ اگر میں شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، لیکن مسیح کی خاطر مرنا نفع ہے۔ پالوس کہتا ہے جینا مسیح اور مرنا نفع۔ اگر آپ مسیح کی خاطر کچھ کرتے ہیں تو آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ
جو میرے نام سے ستائے جاتے ہیں اور میرے نام سے ان پر لعن طال ہوتی ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ لیکن ہم کبھی مسیح کی خاطر نہ ستائے گئے ہیں، نہ ہم پر لعن طال ہوئی ہے، نہ کبھی دانیل کی طرح ہماری زندگی کے اندر کوئی آزمائش آئی ہے۔ ہم اپنی ہی آزمائشوں کے اندر پھنس چکے ہیں اور یہ آزمائشیں ہمیں ہر روز گناہ پر گناہ کرواتی جا رہی ہیں۔ آؤ اپنے سروں کو جھکاؤ اور کہو کہ خداوند ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں بدی سے بچا، ہمیں برائی سے بچا اور ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کر۔ سبھی اپنی آئیز کلوز کریں گے اور میرے پیچھے دعا کریں گے۔ اے خداوند، آج مجھے دانیل کی طرح بنا دے، جس نے اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر تیرے حضور میں دن میں 3 مرتبہ دعا اور شکر گزاری کرتا رہا، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ میں شیروں کی ماند میں ڈالا جاؤں گا، تو بھی وہ اپنے ایمان پر کھڑا رہا۔ اے میرے خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے ایمان کی پرواز کو بلند کر دے، تاکہ میں دانیل کی طرح تیرے حضور میں خالص پایا جاؤں۔ اے میرے خداوند، تو مجھے جانتا ہے، تو میرے راستوں سے واقف ہے، تو میری خواہشوں سے واقف ہے، تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے۔ اے میرے خداوند، میرے چال چلن کو درست کر دے، تاکہ میں اس زمین پر تیرے نام سے کہلایا جاؤں۔ آج سارا دن یہ کلام میرے اندر جوش کو پیدا کرے، ریاضت کو پیدا کرے، عبادت کو پیدا کرے، شکر گزاری کو پیدا کرے۔ اے میرے خداوند، مجھے چھو اور برکت دے، میرے ٹیچرز کو برکت دے، میرے اسکول کو برکت دے، مجھے برکت دے۔ حکمت کی روح مجھ پر آئے، فہم کی روح مجھ پر آئے، مصلحت کی روح مجھ پر آئے، معرفت کی روح مجھ پر آئے، کیونکہ خداوند یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہی ہے جو عقل مند بنا دیتا ہے۔ اے میرے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ مجھے لے اور دیکھ، مجھے جانچ اور پرکھ اور مجھے تبدیل کر دے، جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے ویسا ہی بنا دے۔ یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ اے ہمارے